Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जी यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के एपिसोड में एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ कि यकीनन जो लोग आज हमें लाइव ज्वाइन करेंगे और जो बाद में भी आज के इस पैगाम को सुनेंगे, आज का ये मैसेज उनके लिए यकीनन बरकत और तरक्की, शादमानी, बहाली का सबब बनेगा। सो इससे पहले कि हम लोग उस मैसेज की तरफ बढ़ें जो आज खुदा चाहता है कि हम सुने, मैं आप सबको इनकरेज करूँगा और मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर इस एपिसोड को आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी खुदा के कलाम की सच्चाइयों से जाने, सच्चाइयों को जाने, खुदा के कलाम से बरकत पाएँ, शिफा, निजात, बहाली को हासिल करें। आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग दुआ करेंगे। आए अपने आप को पेश करें। थैंक यू जीसस, यू आर वर्दी गॉड। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are a so good God. You are awesome God. You are above all, Lord. You are awesome God. Hallelujah. मैं अब आप यीशु मसीह के नाम से आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू आज के इस एपिसोड के वसीला से हमें मिनिस्टर कर। आज के खुदावंद इस एपिसोड में हमें बरकत दे, कलाम को सुनने के लिए समझ दे खुदावंद, सुनने के लिए खुदावंद हमें हमारी रहनुमाई कर कि हम तेरे कलाम को सुने और समझें, ताकि बाप तेरे नाम को जलाल मिले। मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को तेरी सबमिशन में देता हूँ। जितने लोग आज शाम हमें लाइव ज्वाइन करते हैं और जो बाद में भी इस पैगाम को सुनते हैं, वो तेरी कलाम की खुदावंद बरकत को अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें और इससे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयां, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। बहुत मशहूर आयत है, बचपन ही से हम लोग इस आयत को, बिलखुसूस इस आयत को हम लोग संडे स्कूल में जब थे तब से हम लोग इसको सीखते आ रहे हैं और हमारे नज़दीक जो है वो आम तौर पर मैं ये कहूँगा कि हर एक शख्स को जिसका मसीही घराने से ताल्लुक़ है वो इस आयत से ज़रूर वाकिफ़ है। सो आज हम लोग इसमें से देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करता है। सो यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयां, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। इसके साथ हम लोग रोमियो में से देखेंगे, रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं आयत को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग 6ठी आयत को देखेंगे। लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। और फिर 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। सो अभी हमने खुदा के कलाम में से देखा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यूहन्ना की इंजील में से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सो पहली बात जो कि बड़ी आम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि हम लोग क्योंकि आखिरी दौर में हैं और मसीही होते हुए, ईमानदार होते हुए, मसीह का बदन होते हुए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस रेवोल्यूशन को, इस मुकाशमे को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। ये अल्फाज सुन सुन के इतने आम हो चुके हैं कि जब बात की जाती है तो लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये बहुत अहम है। हमारे लिए ये ज़रूरी है, जिस तरह इस आयत में भी बयान किया गया है, कि हम खुदा की मोहब्बत को जो वो मेरे लिए और आपके लिए रखता है, हम उसकी मोहब्बत के भेद को, हम उसकी मोहब्बत के रेवोल्यूशन को अपनी ज़िंदगी में हासिल करें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ना सिर्फ एक ही दफ़ा या एक ही लम्हा में हम ये कहें कि हमें इसकी समझ आ जाए, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि खुदा की मोहब्बत का भेद लें और फिर इस मुकाशफे के अंदर गहरे होते चले जाएं। क्योंकि यकीन माने खुदा की मोहब्बत के अंदर वो कुव्वत है जो आपको सेटिस्फाई कर सकती है।
اور خدا کی محبت کے اندر وہ قدرت پائی جاتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں آپ کو سنبھال سکتی ہے، اور خدا کی محبت کے اندر وہ قوت ہے جو ہر طرح کے حالات میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دلیری پیدا کرتی ہے۔ آمین۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس آیت کے اندر خدا کی محبت کی بات کی گئی ہے کہ خدا نے انسان سے محبت کی، خدا نے اس دنیا سے محبت کی، اور خدا نے انسان کی محبت میں، آپ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا۔ اور پھر لکھا جو اس پر ایمان لائے، یعنی جو اس کا یقین کرے، اس کے بیٹے کا یقین کرے، جو کچھ اس کے بیٹے نے آپ کی محبت میں صلیب پہ کیا۔ یعنی ہمیں اس بات پہ اپنے آپ کو لے کے آنا ہے کہ ہم نے روایتی طور پر نہیں، مذہبی طور پر نہیں، بلکہ اس بھید کو بھی لینا ہے کہ مسیح نے ہماری محبت میں کس قدر قیمت ادا کی ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ what Christ has done، جو مسیح نے ہمارے لیے کیا، تاکہ ہم خدا کی محبت کو فلی طور پر اپنی زندگی میں انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس لیے لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں ہر روز مسیح کی محبت کو جاننا ہے، ہمیں ہر روز مسیح کی محبت کو سمجھنا ہے، ہمیں ہر روز مسیح کی محبت میں گہرا ہونا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، وہ ہمیں سنبھال سکتی ہے، وہ ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکال سکتی ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں، ابھی ہم نے رومیو میں سے پڑھا کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ دیکھیں، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان جب گناہ کی حالت میں تھا، انسان کی جب یہ حالت تھی کہ انسان اپنے آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑا نہیں سکتا تھا، نہ انسان کے کام، نہ انسان کی قابلیت، نہ ہی انسان کے پاس کوئی اور راہ تھی کہ انسان جو ہے وہ گناہ کی غلامی سے نکال سکے اپنے آپ کو۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اگلی ہی آیت میں یہ کہتی ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان گناہ میں تھا، جب انسان تاریکی کی غلامی میں تھا، ابلیس کی غلامی میں تھا، اور جو کچھ ابلیس سے ہے اس کی گرفت میں تھا، انسان پر جو ہے وہ تاریکی کی بادشاہی کا قانونی اختیار تھا، خدا نے اس وقت انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ لکھا ہے اس نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی۔ اس نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی، کیسے؟ اپنے بیٹے کو بھیج کے، اور اس کے بیٹے نے خدا کی محبت کو ثابت کیا اپنی جان کو صلیب پر قربان کر کے۔ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے سب سے بڑی غلامی میں جب تھا تو خدا کی محبت اس وقت بھی انسان کے لیے کم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اور اس کے بیٹے نے قیمت ادا کر کے انسان کو اس غلامی سے نکالا۔ تو آج جو بھی آپ کے حالات ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ تنگی میں ہیں، آپ ناکامی میں ہیں، ہزارثانی میں ہے، کسی بھی طرح کے حالات اگر آپ کے سامنے ہیں، خدا کی محبت کے اندر یہ پاور ہے، یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان حالات میں بھی آپ کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں مسیح کی محبت کو جو ہے وہ جاننا ہے، ہم نے مسیح کی محبت کو سمجھنا ہے، ہم نے اس بھید میں ہر روز اس ریولیشن میں گرو کرنا ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس خدا نے ہمیں گناہ کی غلامی سے، سپر نیچرل جو سلیوری تھی، ابلیس کی غلامی میں جس نے ہمیں نہیں چھوڑا، اور اپنے بیٹے کو بھیج کے، ہماری محبت میں اپنے بیٹے کو بھیج کے ہمیں اس کی غلامی سے نکال لیا، وہ ہمیں موجودہ اس جہان کے اندر ان حالات کا جن کا آج ہمیں سامنا ہے، اس کی محبت ہمیں کیوں ان حالات میں سے نکالنے کی قدرت کیوں نہیں رکھتی؟ ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے اس کی محبت پہ، ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے۔ لکھا ہے، اگر آپ رومیو
کے خط کو پڑھیں، رومیو 8 باب کو پڑھیں، تو وہاں پہ لکھا ہے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، وہاں پہ لکھا ہے 31ویں آیت میں، 8ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ خدا آپ کی طرف ہے کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا آپ کی طرف ہے، خدا آپ کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں جو حالات ہیں اس کی وجہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ ابلیس ہے جو شروع ہی سے آپ کے خلاف ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے اور اس ایریا میں خدا کی ذات کے تعلق سے اپنے تصور کو درست کرنا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ خدا کو موقع دیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ کسی طرح سے خدا کو جو ہے وہ ہر اس کام کے لیے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے آپ اس کا الزام خدا کی ذات پہ دیں، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے ہیں اور بھلائی کے ہیں، اور اس کے پاس وہ مستقبل ہے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کی باپ کی طرف سے ہے۔ سو خدا محبت ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ ہماری طرف ہے، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں مسیح کی محبت کو جانتے ہوئے اس ریولیوشن میں گرو کرنا ہے۔ لکھا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ پھر آگے لکھا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ انڈرسٹینڈ کریں، آپ کی محبت میں جب اس نے بیٹا قربان کر دیا تو باقی چیزیں جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ لکھا ہے جس نے بیٹا دینے کو ہی دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ سو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور ہم نے خدا کی محبت کو، مسیح کی محبت کو اپنے لیے جاننا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، 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 خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کی محبت میں اس نے بیٹا قربان کیا، اور جس نے بیٹا قربان کر دیا اس کے لیے باقی سب کچھ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہیں۔ اگر وہ بیٹا قربان کر سکتا ہے تو وہ باقی سب کچھ بھی آپ کے لیے مہیا کر سکتا ہے، اگر آپ اس کی محبت کا یقین کریں گے۔ اور جس نے آپ کی محبت میں آپ کو گناہ کی حالت میں نہیں چھوڑا، آج جو موجودہ حالات ہیں خدا کی محبت آپ کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑے گی، بلکہ خدا کی محبت آپ کو سنبھالے رکھے گی، اور خدا کی محبت آپ کو دلیری بخشے گی۔ خدا کی محبت جو ہے وہ آپ کے لیے سپرنیچرلی چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آئے گی تاکہ آپ ان حالات میں سے نکل سکیں۔ آمین۔ پالوس جو ہے وہ اس بات کو بخوبی جو ہے وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ کہتا میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں میری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ میرا خدا، بیکاز وہ اس بات کو جان چکا تھا، مسیح کی محبت کو وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسیح، اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ مسیح کی جو محبت ہے وہ عام محبت نہیں ہے۔ He loves us so much، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ آمین۔ سو جس نے آپ کی محبت میں اپنے بیٹے کو دے دیا، وہ موجودہ حالات میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کسی بھی قسم کے حالات میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور جس نے آپ کی محبت میں بیٹا دے دیا وہ باقی سب کچھ کیوں نہ دے گا۔ سو میں اس کے ساتھ اینڈ کروں گا اور میں انکریج کروں گا مسیح کی محبت کو جانیں، خدا کی محبت کو اجازت دیں کہ خدا کی محبت آپ کو منسٹر کرے، اور خدا کی محبت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو، تاکہ آپ جو ہے وہ جوائے میں، پیس میں، ڈیلیورنس میں، ذہنی سکون میں، اطمینان میں اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اس سے یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی۔ سو خدا کے اس کلام کو اجازت دیں، اس پہ غور کریں، تاکہ یہ کلام جو کہ بالکل سادہ ہے، میں نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہی پرانی باتیں ہیں، لیکن یہ وہ سچائی ہے جو لا تبدیل ہے، جس کو آپ اجازت دیں گے وہ یقیناً آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گی، کیونکہ لکھا ہے اس کا کلام کبھی بے انجام نہیں لوٹا۔ آمین۔ سو اگر آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملا ہے، برکت ملی ہے، آپ ضرور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی خدا کے کلام کی سچائی سے سیر ہوں، اور خدا کو موقع دیں کہ وہ بھی خدا ان کی زندگی کے اندر کام کر سکے۔ آمین۔ سو خدا آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ میں آپ کو انکریج کروں گا، ہر سوموار ہم شام 7 بجے لائیو ہوتے ہیں،
آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں لائیو جوائن کریں. اس کے علاوہ بعد میں بھی فیس بک پہ یہ میسیجز پڑے ہوتے ہیں, ہماری ڈیلی ڈیووشنز جو ہے وہاں پہ ہوتی ہیں, سنڈے سروسز بھی لائیو ہوتی ہیں, ہمیں جوائن کریں. یوٹیوب پہ بھی ہمارے یہ میسیجز کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے. سو اپنی سہولت کے لیے جو ہے وہ جائیں فیس بک پہ گریٹ جوائن دا سٹی منسٹریز کے نام سے پیج ہے, وہاں پہ جائیں. یوٹیوب پہ جائیں جہاں پہ گریٹ جوائن دا سٹی منسٹریز کے نام سے ہمارا چینل ہے. خدا کے کلام کو جانیں, سمجھیں, سیکھیں, تاکہ آپ خدا کے کلام میں مضبوط ہوں اور ترقی کریں اور برکت پائیں. آمین. ہم دعا کریں. خدا باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں, آج کا پیغام بہت ساری زندگیوں کو منسٹر کرے, ضرورت کو پورا کرے آج کا کلام, اور اس سے یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے. جو لوگ لائیو تھے ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں, جو بعد میں سنتے ہیں ان کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے, آمین.